परिजात किस्त नंबर 11। रूमी कहता है कि तुम्हारा मकसद मोहब्बत की तलाश में भटकता नहीं, तुम्हें तो बस इन तमाम रुकावटों को खोजना है जो तुमने खुद अपने अंदर इस मोहब्बत के खिलाफ खड़ी कर रखी हैं। मैं भी शायद अपने अंदर की रुकावटें खोज लेता अगर मुझे मज़ीद कुछ देर इस बेहोशी के समंदर में गर्क रहने का मौका मिल पाता, मगर कोई मुझे ज़ोर ज़ोर से झंझोड़ रहा था। परिजाद, होश में आओ, हम यहाँ से कूच कर रहे हैं। मेरी चुंधाई हुई सी आंखों ने फिरोज खान का धुंधला सा ह्वाला देखा जो मुझ पर झुका मुझे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हों की गुनूदगी के बाद मैं एक झटके से उठकर बैठ गया। मैं अनेक्सी में अपने कमरे के बिस्तर पर मौजूद था। फिरोज ने मेरा चेहरा थपथपाया। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब कुछ दिन के लिए किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा है। हम लोग बाहर गाड़ियों के करीब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। दोपहर की तेज़ धूप ढल रही थी, मतलब मैं पूरा दिन बेसुध पड़ा रहा था। मेरे सर में अभी तक दर्द की टीसें उठ रही थीं। हाथ लगाकर देखा तो पट्टी बंधी हुई थी। खड़े होते ही मुझे एक ज़ोरदार चक्कर आया और मैंने जल्दी से पलंग की पायलती को पकड़ लिया। कुछ देर तक सुर और स्याह दायरे मेरी आंखों के सामने रक्स करते रहे और फिर मैं अपने डोलते कदम संभाल संभाल कर रखता हुआ बाहर निकल आया। पोर्च में तकरीबन सभी गाड़ियां रवानगी के लिए तैयार खड़ी थीं। सारा घर साएं साएं कर रहा था। ये इमारतें मकीनों के बिना कितनी वीरान हो जाती हैं। शायद इंसान दुनिया का सबसे बड़ा जादू टूना है। लोगों को तो अपनी आदी बनाता ही है। ये घर, दीवारें और मकान भी इसके सहर से बच नहीं पाते। मेरे गाड़ी में बैठते ही फिरोज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और बाकी सारी गाड़ियां भी हमारे पीछे चल पड़ी। मालिक कहाँ हैं? फिरोज मेरा सवाल सुनकर कुछ देर खामोश रहा। वो वहीं घर पर रहेंगे 3 दिन। मालिकन के स्वयं के बाद हम भी वापस चले आएंगे। मेरे अंदर कोई दिलनुमा चीज़ बहुत ज़ोर से टूटी। बड़े ज़ोर का छनाका हुआ। एक हल्की सी आस जो मेरे सीने में किसी फांस की तरह अटकी हुई थी, फिरोज ने एक झटके में ही इसे खींचकर बाहर निकाल दिया। कुछ तीर जिनके 2 मुँहे सिरे आगे की जानिब से बाहर को मुड़े होते हैं, इनका जिस्म में पेवस्त होना इतना तकलीफ दे नहीं होता जितनी अजियत इस तीर को जिस्म से बाहर खींच कर निकालने में होती है। जाने मैं क्यों ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि बहरोज़ करीम ने लैला को माफ़ कर दिया होगा, मगर अफसोस हमारी आस और हमारी उम्मीदें अक्सर दगा दे जाती हैं। फिरोज़ ने मुझे बताया कि रात को करीबी पुलिस स्टेशन में बहरोज़ के ड्राइवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जैसे ही इसकी मालकिन लिफ्ट से बाहर निकली, एक नौजवान ने इसकी मालकिन पर हमला कर दिया और नौजवान के पिस्तौल से निकली गोली लैला के सीने में पेवस्त हो गई। ड्राइवर की जवाबी गोली से नौजवान भी वहीं ढेर हो गया। लैला के सीने में पेवस्त गोली जिस पिस्तौल से निकली थी वो बिना लाइसेंस के था और नौजवान के हाथ में दबा पाया गया था। ड्राइवर का पिस्टल लाइसेंस वाला था जो ड्राइवर ने रिपोर्ट के साथ ही थाने में जमा करा दिया था और इस वक्त ड्राइवर पुलिस की हिरासत में था। बहरोज़ ने हम सबको एहतियातन महल से मुंतकिल करवा दिया था ताकि हम में से कोई पुलिस की नज़रों में ना आ सके। पुलिस इस बात की तफ्तीश में लगी हुई थी कि आखिर मरने वाले इस नौजवान का मकसद क्या था। बहरोज़ ने पुलिस के सामने शक जाहिर किया था कि मरने वाले वलीद का ताल्लुक इसके मुखालिफ कारोबारी तबके से हो सकता है। बहरहाल जो कुछ भी था, ये तफ्तीश अब लंबी चलने वाली थी, मगर मैं इन सब बातों से ला ताल्लुक अपने आप में गुम बैठा सिर्फ लैला के बारे में सोचता रहा। लैला सबा ने ऐसा क्यों किया? यह मोहब्बत इंसान को जानलेवा हद तक निडर बना देती है। आखिर किस चीज़ की कमी थी लैला को? हुस्न, सूरत, शक्ल, दौलत, मर्तबा और इज्जत। क्या मोहब्बत इन सब नेमतों से अलग कुछ सिवा मांगती है? शायद मोहब्बत की ज़रूरियात और मोहब्बत की दुनिया हमारी इन सब आर्जी ख्वाहिशात और दिखावे की दुनियाओं से बहुत बुलंद, बहुत जुदा होती है। हम एक हफ्ते तक किसी और कोठी में मुंतकिल बल्कि मुकीद रहे। पाबंदी और इकताहट गुजरते वक्त को बहुत तवील बना देती है, मगर जैसे तैसे वो एक तवील तरीन हफ्ता भी गुजर ही गया। 8वें दिन हम फिर से बहरोज़ के महल में मौजूद थे, मगर बहरोज़ अब वो बहरोज़ नहीं था जिसे मैंने 8 दिन पहले देखा था। इसकी आंखों की वीरानी और वहशत देखकर मैं अंदर से लड़ सा गया।
وہ چپ چاپ سا اپنی خوابگاہ کی بالکنی میں بیٹھا ہوا دور خلا میں کچھ گھور رہا تھا۔ آ گئے تم لوگ، اچھا کیا، مگر کچھ دنوں تک اب ذرا محتاط رہنا، معاملہ تازہ ہے۔ فیروز سر ہلا کر باقی ساتھیوں سمیت پلٹ گیا، مگر میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور تنہائی پاتے ہی میں نے براہ راست پوچھ لیا، آپ نے انہیں مار کیوں دیا؟ آپ تو ان سے بہت محبت کرتے تھے، پھر؟ بہروز اب بھی گمسم تھا۔ محبت کرتا تھا تبھی تو مار ڈالا۔ میری آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بلند ہو گئی، مگر کیوں؟ آپ انہیں طلاق دے کر فارغ بھی تو کر سکتے تھے، جان بخشی بھی تو ممکن تھی ان کی، آپ کے ساتھ نہ صحیح مگر کم از کم وہ زندہ تو رہتیں۔ بہروز نے میری طرف دیکھا، میری نظر جھک گئی۔ اتنا ظرف نہیں تھا مجھ میں پریزاد، کبھی کبھی محبت ہمیں بہت خود غرض، بڑا کم ظرف بنا دیتی ہے۔ جو لوگ محبت میں قربانی، ایثار اور بانٹ دینے کے فلسفے کی باتیں کرتے ہیں، یہ سب بکواس ہے، جھوٹ بولتے ہیں وہ سارے۔ محبت شدید نفرت سے بھی زیادہ کمینہ اور خود غرض جذبہ ہے، اور جن کی محبت میں لالچ، خود غرضی اور سب کچھ پا لینے کی ہوس نہیں ہوتی، سمجھ لو ان کی محبت میں ہی نرا کھوٹ ہے۔ بہروز نے آج پہلی بار مجھ سے یوں کھل کر بات کی تھی، یا پھر شاید آج اسے دل کی بات سنانے کے لیے کسی سامع کی ضرورت تھی۔ ہم زندگی میں اپنے دل کی بہت سی باتیں اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں اپنے معیار کا سامع نہیں ملتا۔ میری آواز ٹوٹ ٹوٹ کر نکل رہی تھی۔ پھر مجھے کیوں بخش دیا آپ نے؟ میرا جرم بھی تو کچھ کم نہیں تھا، مجھے بھی وہیں مار ڈالتے۔ بہروز اب بھی بے حس و حرکت بیٹھا رہا۔ ہاں، تمہیں بھی مار دیتا اسی وقت، بس تمہاری آخری خواہش نے میرا ہاتھ روک لیا۔ کیوں خود سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ مرد کی شخصیت صرف اس کے چہرے سے مکمل نہیں ہوتی، یہ سب لوور مڈل کلاس طبقے کی محرومیاں ہوتی ہیں۔ مرد دولت، اختیار، طاقت اور رتبے سے مکمل ہوتا ہے۔ یہ چہرہ، وجاہت وغیرہ فلمی ستاروں کی ضرورت ہوتا ہے۔ سپنوں کے شہزادے صرف ناولز میں پائے جاتے ہیں۔ اصل دنیا تمہارے چہرے سے کہیں زیادہ کرخت ہے پریزاد۔ میں چپ چاپ کھڑا سنتا رہا۔ یہ بات کبھی مجھے لبنہ کی ماں نے بھی کہی تھی۔ اب میں بہروز کو کیا بتاتا کہ دنیا خود چاہے کتنی بھی کرخت اور شفاف کیوں نہ ہو، اسے بدلے میں ہمیشہ سپنوں کے شہزادے ہی درکار ہوتے ہیں۔ پھر اچانک بہروز کو کچھ یاد آ گیا۔ ہاں، مگر تمہیں خودکشی کا اتنا شوق کیوں ہے؟ تم جانتے تھے کہ وہ عورت تمہاری جان کے در پہ ہے اور سارے الزام تمہارے سر ڈال کر اپنی آئی قضا تمہارے حصے منتقل کرنا چاہتی تھی، پھر بھی تم نے اس کے لیے جھوٹ کیوں بولا؟ اس لیے کہ میں آپ کے نوکروں اور دیگر عملے کے سامنے آپ کے گھر کی عزت رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے لیلا مالکن نے ہمیشہ یہی بتایا کہ وہ اپنی سہیلی یا رشتہ داروں سے ملنے جاتی ہیں، اپنی تنہائی سے گھبرا کر، ورنہ میں کبھی آپ سے نہ چھپاتا۔ بہروز نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں، اس کے لیے تمہیں بیوقوف بنانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ بہرحال تم نے اپنی زندگی کے بدلے میری عزت بچانے کا سوچا، میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تمہاری ذمہ داریاں آج سے بدل دی گئی ہیں، جاتے ہوئے فیروز سے ملتے جانا۔ اور ہاں، اب تم انیکسی میں ہی رہو گے۔ بہروز کے کمرے سے نکل کر میں انیکسی میں واپس آ گیا۔ اگلے روز فیروز نے مجھے ایک آراستہ دفتر میں پہنچا دیا۔ یہ آج سے تمہارا دفتر ہے، مالک نے تمہیں مینیجر کے عہدے پر ترقی دے دی ہے۔ باہر بیٹھا عملہ تمہیں سارا کام سمجھا دے گا۔ یہ ہماری سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا دفتر ہے اور یہ سارا عملہ آج سے تمہارے ماتحت ہوگا۔ میں حیرت سے فیروز کو دیکھتا رہا۔ فیروز نے میرے چہرے پر لکھے سوال پڑھ لیے اور مسکرا کر بولا، تم بہت جذباتی ہو مگر وفادار ہو، اور مالک وفاداروں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ تمہیں اب کچھ عرصے تک اسی کمپنی کا کام دیکھنا ہوگا، کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ تمہاری جذباتیت کسی بھی موڑ پر ہمارے لیے نیا بکھیڑا نہ کھڑا کر دے، لہٰذا فی الحال تمہیں کسی خطرے والے جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ ویسے بھی دبئی کی پولیس اب 24 گھنٹے ہم سب پر نظر رکھ رہی ہے۔ یہاں کا قانون سب کے لیے یکساں اور بہت سخت ہے، تمہیں بھی بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ فیروز اپنی بات ختم کر کے چلا گیا۔ میں بہت دیر تک وہیں کھڑا اس عالی شان دفتر اور بڑی سی میز کے پیچھے رکھی اس چمکتی ہوئی سیاہ کرسی کو دیکھتا رہا۔ کل کی ایک غریب بستی کا پریزاد آج دبئی کی سب سے بڑی تعمیراتی کمپنی کا مینیجر تھا۔ میں نے کرسی کے بے داغ سطح پر ہاتھ پھیرا اور اس پر بیٹھ کر 3 مرتبہ اسے گھما کر 12ویں منزل پر واقع اپنے دفتر کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے دبئی شہر کی گہما گہمی کا نظارہ کیا۔ اس روز مجھ پر ایک اور صدیوں پرانا راز بھی منکشف ہوا
کہ ان اونچی آسمان سے باتیں کرتی عمارتوں کے کمروں میں بیٹھے لوگوں کو زمین پر چلتے عام انسان اتنے چھوٹے حقیر اور کیڑے مکوڑوں جیسے کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ تیسرے دن رفیق اچانک ہی بنا بتائے کسی کام سے دبئی آ گیا اور عملے سے پوچھتے پاچھتے فیکٹری کے دفتر تک آ پہنچا۔ مجھے مینیجر کی کرسی پر بیٹھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے تو وہ کچھ کہنا ہی بھول گیا۔ میں نے چپراسی سے چائے یا کافی لانے کے لیے کہا اور رفیق کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے صوفے پر بٹھا دیا۔ اب کچھ کہو گے بھی یا یوں ہی گمسم بیٹھے رہو گے؟ رفیق نے ایک ہی سانس میں پانی کا پورا گلاس حلق سے نیچے انڈیل لیا۔ پریزاد پیارے، سچ بتاؤ، تم کوئی ایسا کام تو نہیں کر رہے ہو جو تم مجھے اور باقی دنیا کو بتا نہیں سکتے؟ میں نے گہری سانس لی۔ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے تم سے یا کسی اور سے کچھ چھپانے کی ضرورت پیش آئے۔ مگر میرے جواب سے رفیق کی تشفی نہیں ہوئی۔ دیکھو پریزاد، میں جانتا ہوں کہ بہروز مالک کے ہاں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جس کی ہمیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ اگر خود کو کسی ایسی گرہ میں الجھا بیٹھے ہو تو ابھی بھی وقت ہے، میں تمہیں چپ چاپ دبئی سے پار کروا سکتا ہوں۔ ایک دو دوست ہیں میرے لانچ والے، کسی کو تمہارے فرار کی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے مسکرا کر اپنے اس نادان دوست کی طرف دیکھا۔ مجھے صرف خود اپنے آپ سے فرار چاہیے۔ بولو، خود مجھے اپنے آپ سے فرار کروا سکتے ہو؟ ہے کوئی ایسی لانچ، بحری جہاز یا اڑن کھٹولا جو مجھے میری ذات کے جزیرے سے فرار کروانے میں مدد کر سکے؟ رفیق کی پلکیں نم ہو گئیں اور پھر وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھ نہیں سکا۔ میرے دن اور رات پھر سے اسی یکسانیت کا شکار ہونے لگے جس سے میں ہمیشہ ہی بہت بیزار رہتا تھا۔ البتہ بیانوں سے میری دوستی پکی ہو چکی تھی۔ لیلا کی موت کے بعد مارتھا نے محل میں آنا بند کر دیا تھا، مگر اب میری انگلیاں اپنی مرضی کی دھنیں بکھیرنا خوب جانتی تھیں۔ بہروز کریم بھی اب زیادہ تر گھر پر ہی رہتا تھا، خاموش، کھویا کھویا اور گمسم سا۔ اس شام میں ایک ضروری فائل پر اس کے دستخط لینے اس کے پاس پہنچا تو وہ کہیں جانے کی تیاری میں دکھائی دیا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں مالک؟ ہاں، کچھ دن کے لیے اس کی یادوں سے فرار کی ایک کوشش کر دیکھتا ہوں۔ حالانکہ کہیں نہ کہیں اندر سے میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ سب بیکار جائے گا۔ بہروز شام کے جہاز سے لندن فلائی کر گیا اور میں رات گئے تک یہ سوچتا رہا کہ ہم انسان سب کچھ بھلا دیتے ہیں، رشتے ناتے، دوستیاں، دشمنیاں، مذہب اور حتیٰ کہ اپنے خدا کو بھی، تو پھر صرف ایک محبت کی یاد کو اپنے دل سے مٹا کیوں نہیں پاتے؟ کاش یہ مقدر انسان کو کوئی اور اختیار نہ دیتا، صرف یادیں بھلانے کا اختیار دے دیتا۔ میری توقع کے مطابق بہروز زیادہ دن باہر نہیں بتا سکا اور ٹھیک 2 ہفتے کے بعد وہ واپس آ گیا، مگر اس کی واپسی کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ جب فیروز نے مجھے خبر دی کہ اس ترک نوجوان ولید کا باپ انتہائی اثر و رسوخ والا ہے اور وہ بہت جلد دبئی پہنچ کر پھر سے لیلا صبا اور اپنے بیٹے کے قتل کے کیس کی نئے سرے سے تفتیش کروانا شروع کروا چکا ہے، اور پھر ٹھیک 3 دن بعد پولیس کی بہت سی گاڑیاں بہروز کریم کے گھر کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئیں اور ایک بار پھر ہم سب سے بیانات لیے گئے۔ بہروز کے چہرے پر حسب معمول کوئی تاثر نہیں تھا، مگر فیروز مجھے کافی پریشان دکھائی دیا۔ رات کو بہروز نے ہم سب کو محل کے بڑے ہال میں میٹنگ کے لیے بلایا اور پرسکون لہجے میں بتایا کہ دبئی پولیس نے کیس پھر سے کھول لیا ہے اور ڈرائیور جس کی ضمانت ہو چکی تھی اسے بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، لہٰذا اس کے ذاتی عملے کو آج کے بعد کھلی اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے جو جہاں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن بہت سخت ہوں، کیونکہ دبئی پولیس بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش میں تھی کہ انہیں بہروز کے خلاف کوئی شکایت موصول ہو تو وہ سارے گڑے مردے ایک ساتھ ہی اکھاڑنا شروع کر دیں، کیونکہ اب تک بہروز اتنا محتاط رہا تھا کہ سب جانتے ہوئے بھی کوئی اس کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکا تھا۔ میٹنگ ختم ہوئی تو صرف میں اور فیروز وہاں رکے رہے۔ باقی تمام ممبران نے حسب توقع جانے سے پہلے اپنا آخری فیصلہ بہروز کو سنا دیا کہ وہ ایسے مشکل وقت میں بہروز کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ واقعی بہروز نے اپنے ارد گرد بہت چن کر لوگ جمع کیے تھے۔ بہروز نے ان کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور پریشانی سے بولا، ہم سب یہی رہیں گے، مگر آپ کو فوراً یہاں سے کسی اور ملک نکل جانا چاہیے۔ ان حالات میں انڈیا یا پاکستان ہی بہتر رہے گا۔ میں آج رات کو ہی بڑی لانچ تیار کروا دیتا ہوں۔ ابھی سمندر میں ہمارے وفاداروں کی کمی نہیں ہوئی۔ 2 راتوں کے بعد آپ کسی محفوظ مقام پر ہوں گے۔ بہروز نے اطمینان سے فیروز کی پوری بات سنی۔ کبھی کبھی روپوشی انسان کو مزید ظاہر کر دیتی ہے فیروز خان۔
تم پریزاد کو لے کر کسی طرف نکل جاؤ، اس کے ہاتھ ابھی صاف ہیں، میں نہیں چاہتا کہ اسے بھی دوسروں کے ساتھ نتھی کر کے دھر لیا جائے۔ بہروز کریم کا لہجہ حتمی تھا۔ فیروز مایوس سا وہاں سے پلٹ گیا۔ میں نے بھی واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو میرے عقب میں بہروز کی آواز گونجی، جب کوچ کرنے کا وقت آئے تو ضد مت کرنا، چلے جانا۔ میں نے پلٹ کر جواب دیا، آپ جانتے ہیں آپ ہمیں قانون میں مقرر سزا سے بھی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ بہروز نے سگار کا ایک لمبا سا کش لیا اور ایک چیک میری جانب بڑھایا۔ اسے رکھ لو، برے وقت میں کام آئے گا، اور میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے آپ کو اتنا حقیر مت جانو۔ یہ دنیا مرے ہوئے کو مزید مارتی ہے، مگر جو سینہ تان کر اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور اس دنیا کو للکارے اسی کو سلام کرتی ہے۔ دنیا کو للکارنا سیکھ لو پریزاد، محبت زندگی کی آخری یا پہلی ضرورت نہیں ہوتی، اور تم تو بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس دل کو بہلانے کو ایک عذر تو موجود ہے کہ کسی کی محبت تمہارا مقدر ہی نہیں۔ مسئلہ تو ہم جیسوں کا ہے جو محبت پا کر اسے اپنے ہاتھوں سے کھو دیتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اکثر تم پر رشک آتا ہے کہ کاش تمہاری طرح میں بھی عمر بھر اس عذاب سے محروم رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں نے حیرت سے بہروز کی طرف دیکھا۔ شاید کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ لیلا صبا کے قتل کی تفتیش کا دائرہ تیزی سے ہمارے گرد تنگ ہو رہا تھا۔ میں نے فیروز سے بہروز کریم کو دبئی سے نکال لے جانے کی ایک آخری کوشش کرنے کو کہا۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ اب شاید یہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ اس کی اطلاع کے مطابق پولیس نے محل کے ارد گرد راستوں کی نگرانی بھی شروع کر دی تھی۔ فیروز نے ایک حتمی کوشش کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ہم سب نے مل کر کسی نہ کسی طرح بہروز کریم کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ٹھیک 3 دن بعد ہم سارے کارندے بما بہروز 2 بڑی لانچوں میں بینکاک یا کسی اور جانب نکل جائیں گے۔ ہمارے چہروں پر لکھا فیصلہ پڑھ کر بہروز سمجھ گیا کہ ہم سے مزید بحث بے فائدہ رہے گی۔ فیروز خان کو ایسے معاملات کی سنگینی کا اندازہ اور ان سے نمٹنے کا طریقہ خوب آتا تھا۔ اس نے ہمارے فرار والی رات ہی محل میں بہروز کی سالگرہ کا جشن اور پارٹی منعقد کرنے کا ڈھونگ رچایا، اور شہر کے تمام رئیسوں کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے۔ طے یہ پایا کہ شام کا اندھیرا ڈھلتے ہی جب مہمانوں کی آمد شروع ہونے والی ہوگی، فیروز خان بہروز اور دیگر چند کارندوں کو لے کر پہلی لانچ پکڑ لے گا۔ تب تک میں اور دیگر عملہ مہمانوں کی آؤ بھگت میں مصروف رہیں گے، اور موقع ملتے ہی ہم بھی یہاں سے نکل جائیں گے۔ تیسرے دن شام سے ہی محل میں ہلچل سی مچ گئی۔ فیروز نے مجھے بتایا کہ پہرا کافی سخت ہے، اس لیے انہیں اندھیرا ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے فیروز کے سامنے ایک ہمیشہ کی آزمائی ہوئی ترکیب تجویز کی۔ فیروز نے کچھ دیر سوچنے کے بعد سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، یہ جوا بھی کھیل لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، مگر پھر تمہارا یہاں سے جلدی نکلنا شاید ممکن نہ ہو۔ بہروز ابھی اپنی خوابگاہ میں تھا۔ میں نے اس کے ڈرائیور کو بہروز کی خاص گاڑی لگانے کا کہا، اور گھر سے نکلتے ہوئے میں نے لاؤنج میں پڑے بہروز کے سگار کیس سے ایک سگار اٹھا لیا۔ ڈھلتے اندھیرے میں جب بہروز کی کار محل سے باہر نکلی تو میں ایسے زاویے کے ساتھ ہاتھ میں سگار لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا کہ پہلی نظر میں باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھے کہ کار میں بہروز بیٹھا کہیں جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ محل کے دربانوں نے بھی کھٹ سے سلام جڑ دیے۔ شاید ہم لوگوں سے کہیں زیادہ ان کے معمولات سے مانوس اور آشنا ہو جاتے ہیں۔ ہماری ذاتی اشیاء، اوقات کار اور عادات ہماری پہچان بن جاتے ہیں، اور خود ہم اس پہچان میں کہیں کھو سے جاتے ہیں۔ بہروز کی مخصوص کار کے محل سے نکلتے ہی ایک سیاہ رنگ کی بڑی چروکی جیپ ہمارے تعاقب میں چل پڑی۔ ہمارا پرانا طریقہ شاید ابھی تک کارآمد تھا۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی کی رفتار بڑھانے کا کہا، اور ہم 3-4 گھنٹے تک دبئی کی سڑکوں پر ادھر سے ادھر بے مقصد کار دوڑاتے رہے۔ تعاقب میں آنے والی جیپ کو ہم نے برابر یہی تاثر دیے رکھا جیسے ہم اس کے تعاقب سے جان چھڑانے کے لیے بار بار کار کی رفتار تیز کر رہے ہیں۔ پرانی انگریزی جاسوسی فلموں میں میں نے ایسے مناظر بار بار دیکھ لیے تھے، مگر تب میں یہ نہیں جانتا تھا کہ خود میری زندگی میں کبھی یہ مناظر حقیقت کا روپ دھار لیں گے۔ شاید قدرت انسانی ذہن کی اڑان وہاں تک رکھتی ہے جہاں تک اس جہان ناتمام میں ممکنات کی حد ہو، ورنہ یہ مصنف، رائٹر اور قلم کار وہ سب کچھ کیسے سوچ اور لکھ لیتے ہیں جو کبھی ان کے ساتھ پیش ہی نہ آیا ہو۔ یہ تخیل کیا بلا ہے جو انہونی کو بھی ہونی کر کے لکھتا ہے۔
مگر میرا پیچھا کرنے والی جیپ میرا تخیل نہیں تھی۔ جب مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ بہروز کریم اور دیگر ساتھی محل سے نکل کر ساحل تک پہنچ گئے ہوں گے، تب میں نے ڈرائیور کو گاڑی محل کی طرف موڑنے کا کہا۔ میری توقع کے مطابق فیروز خان ان سب کو لے کر نکل چکا تھا۔ مہمانوں کی بھیڑ نے کار اندر آتے دیکھی تو سب ہماری طرف لپکے۔ میں نے بمشکل ان سے معذرت کی کہ مالک کچھ دیر میں پہنچنے والے ہیں، وہ لوگ تب تک عشائیہ تناول فرمائیں۔ مجھے اندازہ تھا کہ ان مہمانوں میں سے کچھ کا تعلق قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ضرور ہوگا، مگر مجھے بہرحال ان کا یہ بھرم آخری وقت تک سمیٹے رکھنا تھا کہ بہروز ضروری کام نمٹا کر آتا ہی ہوگا۔ کہتے ہیں تنہائی آس پاس لوگوں کی غیر موجودگی کا نام نہیں، ہمارے آس پاس موجود انسانوں میں ہماری غیر دلچسپی ہمیں تنہا کرتی ہے۔ میں بھی اس پارٹی کے ہجوم میں تنہا کھڑا محفل کو برخاست کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہا۔ پھر اچانک محل کے گیٹ پر بہت سی گاڑیوں اور مخصوص سائرن کا ایک شور سا اٹھا۔ چند لمحے بعد دبئی پولیس کا ایک بڑا افسر میرے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا انداز اس کے عہدے سے کہیں زیادہ تحکمانہ تھا۔ تمہارا مالک بہروز کریم کہاں ہے؟ بس آتے ہی ہوں گے مالک۔ افسر مخصوص عربی لہجے کی انگریزی میں گرجا۔ ہمارے پاس اس کی گرفتاری کا وارنٹ ہے، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ جب وہ واپس آئیں تو گرفتار کر لیجئے گا۔ مہمان یہ سارا معاملہ دیکھ کر دھیرے دھیرے چھٹنے لگے، اور پھر کچھ دیر بعد اس افسر کا ماتحت باہر سے بھاگتا ہوا اندر آیا اور اس نے افسر کے کان میں کچھ کہا۔ افسر کی بھویں تن گئیں اور وہ غصے سے میری طرف پلٹا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔